अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपको सुनाने लगी हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त शिकारियात की कहानी जिसका नाम है जेकी बेचारी का क्या कसूर। एक कुतिया कई कुत्ते, कुत्तों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और कहानी ऐसे अंधेरे गार में चली गई जहाँ भेड़ियों का एक जोड़ा था। एक इंसान, एक कुत्ते और दो भेड़ियों का होलनाक मार्का। इस कहानी में भी आपको कोई आदमखोर नहीं मिलेगा, हांका नहीं होगा, मचान नहीं बनेगी और एक भी गोली नहीं चलेगी। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारे पास 15 कुत्ते थे और शिकारियों की तादाद 12 थी। कुत्तों की टीम मुकम्मल हो गई थी। शिकार के लिए एक दो बूगीर कुत्ते ज़रूरी होते हैं। वैसे तो हर कुत्ता शिकार की बू पा लेता है, लेकिन एक नस्ल ऐसी होती है जिसकी सूंघने की हिस्स हैरान कुन हद तक तेज़ होती है। ये कुत्ता पूरी टीम की रहनुमाई करता है। खरगोश और गीदड़ भी दुश्मन की बू पा लेते हैं और दूर से भाग उठते हैं। इतनी दूर से कोई कुत्ता उन तक नहीं पहुंच सकता। इस मकसद के लिए एक या दो तासी कुत्ते साथ होते हैं। ये दुबले पतले हड्डियों के ढांचे से होते हैं जिन्हें हमारे यहाँ जहाज़ी कुत्ते कहा जाता है। इनकी रफ़्तार हैरत अंगेज़ होती है। अगर मैं कहूँ कि तासी कुत्ते की रफ़्तार 60 मील फ़ी घंटा से ज़्यादा होती है तो गलत नहीं होगा। ये कुत्ते शिकार को जा लेते हैं लेकिन लड़ते या काटते नहीं, क्योंकि इनकी फितरत में दरिंदगी नहीं होती। वो शिकार को रोक कर उलझा लेते हैं। इतनी देर में दूसरे कुत्ते पहुंच जाते हैं और शिकार को चीर फाड़ देते हैं। आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि शिकार को तो कुत्ते चीर फाड़ कर खा जाते थे, तो हमें क्या हासिल होता था? मेरे पास इसके सिवा और कोई जवाब नहीं कि ये लहू गर्म रखने का एक बहाना था। हमारे कुत्तों की टीम सिर्फ मुकम्मल ही नहीं थी, बल्कि इसमें ख़ास बात यह थी कि हमारे कुत्ते शिकार पर आपस में लड़ते नहीं थे। एक कुत्ते के मुंह में खरगोश हो तो दूसरे कुत्ते उस पर झपटने को अपना पैदाइशी हक समझते हैं। इस छीना झपटी में कुत्तों का खून रेस मार्का ज़रूरी होता है, लेकिन हमने अपने कुत्तों को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के शिकार पर सिर्फ उस वक्त झपटता था जब शिकार उसके मुंह से निकल भागे। हमने अपने कुत्तों में ये प्यार 6 महीने सर्फ करके बड़ी मेहनत से पैदा किया था, मगर एक नौजवान कुतिया ने टीम में शामिल होकर कुत्तों में रकीबाना दुश्मनी की ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी कि कुत्ता कुत्ते का वेरी हो गया। उस कुतिया का नाम जेकी था, जिसमें सिर्फ यही 2 खूबियाँ थीं कि वो हमारे एक दोस्त की कुतिया थी और वो एक खूबसूरत कुतिया थी, मगर शिकार खेलने के काबिल नहीं थी। अगर इस काबिल होती भी तो हमारे लिए बेकार थी, क्योंकि कुतिया को चंद एक वजूहात की बिना पर शिकारी टीम में शामिल नहीं किया जाता। जेकी का मालिक अच्छू हमारा दोस्त था। वो हमारे साथ शिकार पर तो जाया करता था, लेकिन जेकी को कभी साथ नहीं लाया था। उसे भी मालूम था कि कुतिया इस किस्म के शिकार के लिए मौजू नहीं होती, मगर अच्छू एक और वजह से भी अपनी जेकी को साथ नहीं लाता था। वजह ये थी कि उसे उस कुतिया से बड़ा ही प्यार था, बिल्कुल ऐसा प्यार जैसा इकलौते और लाडले बेटे से होता है। वो अपनी प्यारी जेकी को इतना ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहता था। किसी महफिल में कुत्तों की बात चल निकले तो वो अपनी जेकी की सिफ़ात मुबालगे के साथ बयान किया करता था। एक बार उसने जेकी के चाल चलन के मुतालिक कहा कि ऐसी अच्छी नस्ल की कुतिया है कि किसी ऐसे वैसे कुत्ते से तो मुंह नहीं लगाती। अच्छू हसास तबा इंसान था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आज याद आता है तो दिल बोझल हो जाता है। कैसे प्यारे प्यारे दोस्त थे। उनमें अच्छू ज़रा निराली तबीयत का था। उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था और जेकी के ख़िलाफ़ तो वो एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता था। वो सिर्फ़ एक बार जेकी को शिकार पर ले गया था, मगर एक जंगली चूहे ने जेकी को शेरक से पकड़ कर बिठा लिया था। एक रोज़ फिर अच्छू को जाने क्या सूझी कि हम शिकार को निकले तो वो अपनी जेकी को भी साथ ले आया। ये पहली कुतिया थी जो हमारे साथ शिकार पर जा रही थी। हमें उन वजूहात का तो इल्म था जिनकी बिना पर कुतिया को शिकार पर नहीं ले जाया जाता, मगर एक वजह ऐसी थी जिसके मुतालिक हम में से किसी ने भी ना सोचा। हमें अपने कुत्तों के डिसिप्लिन और चाल चलन पर भरोसा था। बहरहाल हमने एक ख़तरनाक पहलू को नज़रअंदाज कर दिया और समझ ही ना सके कि जेकी आगे चलकर क्या गुल खिलाएगी।
جیکی ہمارے ساتھ گئی تو اچھو نے اس کے پٹے سے زنجیر الگ کر دی۔ ہم 12-14 نوجوان گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کتے کھلے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہم بالکل بھول گئے تھے کہ کتے بھی جوان ہیں، اور آج پہلی بار ان کے ساتھ ایک حسین و جمیل کتیا بھی آ گئی ہے۔ میں نے کتوں کے رویے میں تبدیلی سی دیکھی۔ ہمارے 2 بوگیر کتے کھلے علاقے میں جا کر ناک زمین سے لگائے ادھر ادھر اور آگے آگے تیزی سے چلا کرتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور تازی کتے کان کھڑے کر کے گردن تانے دور دیکھتے رہتے تھے تاکہ کسی جھاڑی یا کسی ٹیلے کی اوٹ سے شکار اٹھ بھاگے تو وہ اسے جا لیں، اور دوسرے کتے بےتابی سے تازی اور بوگیر کتوں کو دیکھتے رہتے تھے کیونکہ انہیں انہی کے اشارے پر شکار ملا کرتا تھا۔ اس روز بوگیر اور تازی کتے اپنی اپنی ڈیوٹی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جیکی کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیکی آگے آگے اور تمام کتے جلوس کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ بوگیر کتے شکار کی مشق سے بے نیاز، عشق کی لگن سے سرشار ہو رہے تھے، اور مجھے پہلی بار یہ محاورہ سمجھ میں آیا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ جیکی شرمیلی کتیا تھی، اس نے شرم و حجاب سے دم ٹانگوں میں دے رکھی تھی اور سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ ہمارے ایک دوست افضل کا بولی کتا، جو ٹیم میں سب سے زیادہ خونخوار اور طاقتور تھا، جیکی کے منہ کے ساتھ منہ لگائے راز و نیاز میں محو چلا آ رہا تھا۔ ایک تازی کتے کی شامت جو آئی تو اس نے بھی چلتے چلتے جیکی کے دوسرے رخسار کے ساتھ اپنا گال لگا دیا۔ بولی نے دیکھا تو رک گیا۔ جب جیکی اور تازی 2 قدم آگے نکل گئے تو پیچھے سے بولی نے تازی پر جست لگائی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کی باریک سی گردن کو بے رحم جبڑوں میں لے لیا۔ تازی کی دہائی اور بولی کی ہراہٹ نے شکاریوں کو چونکا دیا۔ ہم تازی کو چھڑانے دوڑے۔ بولی دبلے پتلے تازی کو بری طرح بھنپوڑ رہا تھا۔ 2 لڑکوں نے بولی کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ افضل نے ایک ڈنڈا بولی کے منہ میں ڈال کر دبایا، اور افضل کے چھوٹے بھائی ارشد نے بولی کی ناک پر ہاتھ رکھ کر اس کی سانس روک لی، جس سے بولی کے دانتوں کا شکنجہ ڈھیلا ہو گیا، ورنہ تازی کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ دوسرے کتے دور کھڑے کبھی تازی، کبھی بولی اور کبھی جیکی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تازی، جو فطرتاً لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں ہوتا، جان چھڑا کر ہمارے گرد گول دائرے میں سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس کی آہوزاری بڑی دردناک تھی۔ آخر وہ بولی کی طرح کے ایک اور خونخوار کتے بل ٹیریئر کے پاس جا رکا، اور بل ٹیریئر اسے ایسی ہمدردی سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، دل جلتا ہے تو جلنے دے، آنسو نہ بہا، فریاد نہ کر۔ کتیا 1 اور کتے 14 تھے۔ وہاں تو اس محاورے والا قصہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقت اور خونخواری کے لحاظ سے بولی سب کا سردار تھا، بھیڑیے سے بھی لڑ جاتا تھا۔ ایک بار اس نے منہ زور بھاگتے گھوڑے کو گردن کے نیچے سے پکڑ کر اسے گھٹنوں پر بٹھا دیا تھا۔ وہ جتنا حسیلا اور خونخوار تھا، اتنا ہی وفادار بھی تھا۔ اس نے ٹیم کے کسی کتے پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا، البتہ ٹیم کے 2 کتے آپس میں لڑ پڑیں تو غصے میں آ کر دونوں کا باری باری برا حال کر دیتا تھا۔ مگر ایک خوبصورت کتیا کو ٹیم کے ساتھ دیکھ کر اس نے سب کو احساس دلایا کہ اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ بولی کو قابو میں رکھنا محال ہو رہا تھا۔ دوسرے کتے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم کتوں کے باہمی پیار اور ٹیم سپرٹ پر ناز کیا کرتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ کتے کے چال چلن کی ضمانت کوئی نہیں دیا کرتا۔ ہم نے اچھو سے کہا کہ جیکی کو واپس لے جاؤ یا اسے زنجیر ڈال کے رکھو۔ اچھو آدمی تو اچھا تھا، لیکن اسے غصہ جلدی آ جایا کرتا تھا۔ جیکی کی عزت کو اپنی آبرو سمجھتے ہوئے وہ ہم پر برس پڑا۔ اس میں جیکی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ تم اپنے کتوں کو زنجیریں کیوں نہیں ڈالتے؟ سالے حرام نسل کے کتے لیے پھرتے ہیں۔ اس نے جیکی کو زنجیر تو ڈال دی، لیکن ہمارے کتوں کو وہ ویسی پر نفرت نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں نہ ڈالی، دوسرے کتے تو دور دور رہے۔ بولی جیکی سے دور نہیں ہٹتا تھا، وہ بار بار جیکی کے منہ سے منہ لگاتا تھا، اور اچھو اسے ہر دفعہ دھتکار دیتا تھا۔ آخر اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور بولی کے سر پر مارا۔
بولی کا مالک افضل زندہ دل انسان تھا، اس نے پرواہ نہ کی اور ہم سب ہنسنے لگے، مگر بولی کا غصہ بڑھ گیا۔ ہم سب کھل کر ہنسے، جس سے اچھو اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ ہم نے اسے ہنسی ہنسی میں ٹھنڈا کر لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ کتوں کا ہم غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں الگ الگ یوں چلے جا رہے تھے جیسے بولی اور تازی کی لڑائی کے متعلق خسر پسر کر رہے ہوں۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، لیکن دل پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو۔ شکار پر نکلتی ہی کتوں نے جو مظاہرہ کیا تھا اسے میں برا شگون سمجھنے لگا تھا۔ کتوں پر تو اس شگون کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ بوگیر کتے اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، وہ لا تعلق سے ہو کر پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ جس تازی کتے پر بولی نے حملہ کیا تھا وہ ابھی تک پدک پدک کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ دوسرے کتوں کا بھی موڈ بگڑا بگڑا لگتا تھا۔ ہم چلتے چلے گئے، کسی نے چلا کر کہا، خرگوش! میں نے دیکھا کوئی 400-500 گز دور دو خرگوش پوری رفتار سے بھاگے جا رہے تھے۔ ہم نے کتوں کی توجہ ادھر کی تو انہوں نے روزمرہ والی سرگرمی نہ دکھائی۔ ہم نے تازی کتوں کو پٹوں سے پکڑ پکڑ کر بھگایا۔ جس تازی کتے نے بولی سے مار کھائی تھی اس نے تو بھاگنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن دوسرے تازی نے خرگوش کو دیکھ لیا اور وہ ہوا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مار کھانے والا تازی بھی عادت کے مطابق دوڑ پڑا۔ دونوں تازیوں کے دوڑنے کی دیر تھی کہ تمام کتے ساری بدمزگی اور جیکی کو بھی بھول کر تازی کتوں کے پیچھے اڑنے کی رفتار سے دوڑ پڑے، اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی شلواریں گھٹنوں سے اوپر چڑھا کر دوڑنے لگے۔ شکار کی فضا اوت کر آئی۔ کتے ایک بار پھر ٹیم کی صورت منظم ہو گئے تھے۔ راستے میں تھوڑی سی زمین ایسی آ گئی جو سیم کی وجہ سے بہت نرم بلکہ دلدلی تھی۔ اس کے آگے نشیب اور آگے چڑھائی تھی۔ کتے تو یہ رکاوٹیں عبور کر گئے، لیکن سیم زدہ زمین نے ہماری رفتار سست کر دی۔ آگے نشیب سے نکل کر چڑھائی چڑھنے لگے تو یہ نوکدار کنکریوں سے اٹی پڑی تھی۔ ہمارے یہاں بعض علاقے ایسی کنکریوں سے بھرے پڑے جن پر چلا تو جا سکتا ہے، لیکن دوڑو تو پاؤں ایسا پھسلتا ہے کہ انسان گر پڑتا ہے۔ نوکیلی کنکریاں ہاتھوں اور گھٹنوں کو شدید زخمی کر دیتی ہیں۔ ایک چڑھائی، دوسرے کنکریاں۔ ہمارے دو ساتھی پھسل کر گرے۔ رکنے کا وقت نہ تھا۔ ہم نے انہیں گرتے دیکھا، لیکن اس خیال سے کوئی بھی نہ رکا کہ وہ اٹھ کر پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ چڑھائی چڑھ کر آگے نکلے تو اترائی آ گئی۔ آگے کھیت تھے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم جب نشیب میں تھے شاید اس وقت کتے کسی اور سمت چلے گئے تھے۔ ہم دوڑتے گئے۔ اس علاقے میں ہم پہلی بار گئے تھے، اس لیے دشواریوں اور اونچ نیچ سے واقفیت نہیں تھی۔ 3-4 کھیتوں سے ہم آگے گئے تو ہمیں کتوں کا ایسا شور و غل سنائی دیا جیسے انہوں نے شکار پکڑ لیا۔ آوازیں قریب سے آ رہی تھیں، لیکن کوئی کتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم آواز کی طرف بھاگے تو آگے چوڑا سا کھڈ آ گیا جو 4-5 گز گہرا تھا۔ تمام کتے کھڈ میں تھے، لیکن وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ بولی کتے نے اسی تازی کتے کی گردن کو منہ میں لے رکھا تھا اور اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ ایک بل ٹیریئر نے بولی پر حملہ کر دیا اور اس کی کمر پر دانت گاڑ دیے۔ بولی نے تازی کو چھوڑ دیا اور بل ٹیریئر پر ٹوٹ پڑا۔ دوسرے کتے شاید 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ان کی اکثریت بولی کے خلاف معلوم ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ تر کتے اسی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک خرگوش کے بال اور سر الگ پڑا تھا، دوسرا خرگوش شاید نکل بھاگا تھا۔ مارکے کی وجہ خرگوش نہیں تھا۔ شکار پر کتے کبھی یوں نہیں لڑے تھے۔ اس فساد کی اصل وجہ جیکی تھی۔ بولی نے اس تازی کو بخشا نہیں تھا جس نے اس کی موجودگی میں جیکی کے منہ کے ساتھ منہ لگایا تھا۔ اب خرگوش کو بہانہ بنا کر وہ تازی پر پھر ٹوٹ پڑا تھا، اور دوسرے کتے بولی کو اس اجارہ دارانہ دھاندلی پر اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ بولی کی حمایت پر لڑنے والے کتے ذرا کمزور ہونے کی وجہ سے بولی کے حامی بن گئے۔ ہم کتوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انسانوں کی طرح کتوں میں بھی ایک نسل خوشامدیوں کی ہوتی ہے۔ منظر بہت دلچسپ تھا۔ بولی ایک کتے کے ساتھ الجھتا تھا تو کوئی دوسرا کتا اس کی دم کو دانتوں سے کاٹ کر بھاگ جاتا تھا۔ بولی پیچھے کو مڑتا تھا تو کوئی اور کتا اس کی پچھلی ٹانگ پر دانت مار جاتا تھا۔ کتوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور اس کے خوشامدی کتے جو اقلیت میں تھے اس کی حمایت میں مار کھا رہے تھے۔ اگر کوئی ایک کتا بولی کی لپیٹ میں آ جاتا تو اسے وہ چیر پھاڑ دیتا۔
ہم زنجیریں لیے کتوں پر ٹوٹ پڑے، بڑی مشکل سے ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں۔ افضل جب اپنے بولی کے پٹے میں زنجیر ڈالنے لگا تو اس وقت بولی نے بل ٹیریئر کی پچھلی ٹانگ کو دانتوں میں جکڑ رکھا تھا اور بل ٹیریئر بری طرح چیخ رہا تھا۔ افضل نے بولی کی گردن پر بڑے زور سے گھونسا مارا تو بولی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بل ٹیریئر کی ٹانگ کو چھوڑ کر تیزی سے گھوما اور افضل کی پنڈلی میں دانت گاڑ کر اتنی تیزی سے بھنبوڑا کہ افضل کی چیخیں نکل گئیں۔ ہمارے کسی کتے نے کبھی یوں نہیں کیا تھا، لیکن بولی خونخوار نسل کا کتا تھا جو مارکے میں اپنے مالک کی ٹانگ کو کسی کتے کی ٹانگ سمجھ بیٹھا۔ وہ غصے سے باولا ہو گیا تھا۔ افضل کے چھوٹے بھائی ارشد کے ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے بولی کی کمر پر ڈنڈا مارا۔ کتے نے افضل کی ٹانگ چھوڑ دی۔ افضل نے اسے زنجیر سے پیٹنا شروع کر دیا۔ افضل کی پنڈلی سے خون چشمے کی طرح ابل رہا تھا۔ درد کی شدت کو وہ اپنے اتنے اچھے کتے کو بے رحمی سے مار مار کر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولی درد سے بلبلا رہا تھا۔ ہم باقی کتوں کو قابو میں لا چکے تھے اور افضل کو منع کر رہے تھے کہ کتے کو نہ مارے، لیکن افضل غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور بولی کو پیٹے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اور ارشد نے اسے پکڑ لیا اور پیچھے کو گھسیٹا۔ بولی بھاگا اور کھڈ کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کھڈ کی ایک دیوار کے ساتھ پانی مار کی غار کا منہ تھا۔ بولی نے اس غار میں جا پناہ لی۔ ہم نے سوچا کہ نکل آئے گا اور ہم افضل کے زخم کو دیکھنے لگے۔ کتے نے اس کی پنڈلی چبا ڈالی تھی۔ ہم ان شکاریوں میں سے نہیں تھے جو فرسٹ ایڈ کا سامان بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ہر شکار پر ایک دو لڑکے یا کتے ضرور زخمی ہوتے تھے۔ ہماری فرسٹ ایڈ یہ ہوتی تھی کہ زخم پر پیشاب کر کے اوپر مٹی کی تیز جما دیا کرتے تھے اور کسی کی پگڑی پھاڑ کر زخم پر باندھ دیتے تھے، اس سے خون رک جاتا تھا۔ ہم نے افضل کے زخم کا بھی یہی علاج کیا۔ مرہم پٹی سے فارغ ہوئے تو بولی کو بدستور غائب پایا، وہ ابھی غار کے اندر ہی تھا۔ افضل نے اسے بہت ہی پیٹا تھا۔ ارشد نے غار کے اندر جا کر اسے پکارا، لیکن وہ باہر نہ نکلا۔ ارشد باہر آ گیا اور ہم سب بولی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی غار کے اندر جا کر اسے پکار کر واپس آ جاتا۔ جب بہت دیر گزر گئی تو میں اس ارادے سے غار میں چلا گیا کہ بولی کو ساتھ لے کے ہی آؤں گا۔ میں نے ٹارچ اور ڈنڈا ساتھ لے لیا۔ ٹارچ ہم اکثر ساتھ رکھا کرتے تھے کیونکہ پانی مار کی غاروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ غار کا دہانہ تنگ تھا جس میں سے مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ آگے غار فراخ تھا، چھت اونچی۔ چند قدموں بعد ایک ٹیلہ سا آ گیا جس کی چوٹی اور چھت میں فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں سے راستے اندر کو جاتے تھے۔ میں دائیں طرف سے آگے گیا تو دیکھا کہ فرش نیچے کو ہو گیا، یہ اترائی تھی۔ میں اترتا چلا گیا اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ٹارچ جلائی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ پرانے زمانے کی ٹارچ کی مدھم سی روشنی میں ایسے نظر آیا جیسے 3-4 انسانوں کی ننگی لاشیں چھت سے الٹی لٹکی ہوئی ہوں۔ اگر میں پانی مار کی غاروں سے واقف نہ ہوتا تو وہیں سے بھاگ آتا۔ یہ زیر زمین سیلاب کا کرشمہ تھا۔ مٹی کے لمبے لمبے ڈھیلے چھت سے لٹک رہے تھے جن کی شکل و صورت اور سائز الٹے لٹکے ہوئے انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ 2-4 قدم آگے دیوار تھی، جیسے غار ختم ہو گیا ہو۔ میں نے منہ سے سیٹیاں بجائیں، بولی کو پکارا، لیکن وہاں خاموشی تھی۔ ٹارچ سے ادھر ادھر دیکھا تو بائیں طرف دیوار میں اتنا بڑا شگاف نظر آیا جس میں سے انسان سکڑ کر گزر سکتا تھا۔ روشنی شگاف میں پھینکی اور میں نے ایک کندھا شگاف میں ڈالا، پھر ایک ٹانگ اندر کی اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہیں سے راستہ دائیں کو گھوم گیا اور آگے غار خاصا کشادہ ہو گیا۔ فرش، دیواروں اور چھتوں پر ایسے نشان تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے پانی کتنی زور سے گزرا ہوگا۔ غار کا یہ حصہ 10-12 قدم لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، اور فرش ان حصوں کی نسبت بہت نیچے تھا جن میں سے میں گزر آیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ میں زمین میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا جا رہا ہوں۔ اس حصے میں مجھے مانوس بدبو محسوس ہونے لگی۔ یہ گیدڑوں، اود بلاؤں، سے وغیرہ کا مسکن تھا۔ اس میں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے تھے، اس لیے ہم ایک ٹارچ ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ میں نے زمین پر ٹارچ سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے سے کے لمبے لمبے کانٹے بکھرے نظر آئے۔ کتوں کے پنجوں سے ملتے جلتے کئی پگ دیکھے، مگر پہچانے نہ جاتے تھے کہ گیدڑوں کے ہیں یا لومڑیوں کے۔
ان میں بولی کے پگ بھی ہوں گے جنہیں میں پہچان نہ سکا۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ مجھے پانی مار کی پراسرار بھول بھلائیاں کس کس سمت لے گئیں۔ بس یہ یاد ہے کہ مجھے بولی کو تلاش کر کے باہر لانا تھا۔ یہ ہماری ٹیم کا بہت ہی قیمتی اور کارآمد کتا تھا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مالک افضل نے کہا تھا کہ گم ہو جائے تو مت ڈھونڈو، اندر ہی اندر مر جانے دو، لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے غصے میں ایسا کہا تھا کیونکہ بولی نے اس کی ٹانگ کاٹ کھائی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی بولی کو ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں غار کے اندر سوچ رہا تھا کہ کیا بولی زنجیروں کی پٹائی سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہے کہ پانی مار کے اندر اتنی دور جا چھپا ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اندر اسے کوئی شکار مل گیا ہوگا جس کے تعاقب میں وہ اتنی دور چلا گیا ہوگا۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا تو میں نے پگڑی اتار کر ناک اور منہ پر لپیٹ لی۔ یہ بدبو زمین دوست دنیا کے باشندوں کی غلاظت اور مرے ہوئے چوہوں وغیرہ کی تھی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بولی کی ہراٹ سنی اور جب وہ بھونکا تو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دور آگے بولی اس تاریک دنیا میں موجود ہے۔ اس کی آواز کے فوراً بعد میں نے ایک اور ہراہٹ سنی تو میں ڈر گیا۔ اس آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ایک بھیڑیا پورے قہر سے ہرا رہا تھا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں۔ بھیڑیے 2 اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ سانپوں کا خطرہ الگ تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اس موسم میں سانپ زمین کے نیچے چلے جایا کرتے ہیں۔ آپ شاید تصور نہ کر سکیں کہ اپنے کتوں کے ساتھ ہمیں کتنا پیار تھا۔ ڈر اور خطروں کے باوجود میں نے فیصلہ کر لیا کہ بولی کی مدد کو پہنچوں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ آگے 3 راستے تھے، 3 دہانے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ٹارچ کو بہت دیر سے جلائے رکھنے کی وجہ سے اس کی روشنی زرد پڑ گئی تھی۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور تینوں دہانوں کے ساتھ کان لگا کر سنا کہ بولی کہاں ہے۔ میں ایک دہانے میں کھڑا تھا کہ اندھیرے میں مجھے قریبی بھیڑیے کی غضبناک ہراہٹ سنائی دی اور بھیڑیا یا بولی میری ٹانگوں سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ جلا دی اور دہانے کے اندر چلا گیا۔ میں ایک وسیع غار میں کھڑا تھا۔ چھت سے مٹی کی انسانی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ غار بے قاعدہ سے گول دائرے کی شکل کا تھا۔ خوش قسمتی سے چھت اتنی اونچی تھی کہ سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ میرے سامنے والی دیوار کے ساتھ 2 بھیڑیے، ایک نر اور ایک مادہ، دانت نکالے ہوئے غرا رہے تھے۔ ان کے قریب گھاس پھوس پڑی تھی جس پر ان کے 2 بچے کل بلا رہے تھے۔ نر بھیڑیا بولی پر حملہ کرنے کے لیے پینترے بدل رہا تھا اور بولی ان سے ذرا دور کھڑا خوفناک طریقے سے غرا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیا کدھر سے حملہ کرتا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا بھیڑیا چیتے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہاں سے بھاگنا بھی آسان نہ تھا اور بولی بھاگنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں یہ منظر دیکھا اور فوراً بولی کو للکارا، ہلا بولی! میری آواز پہچان کر بولی گولی کی تیزی سے بھیڑیے کی طرف لپکا۔ ادھر سے بھیڑیے نے جست لگائی اور دونوں نے اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور گتھم گتھا ہو گئے۔ بولی کے لیے خطرہ یہ تھا کہ بھیڑیے 2 تھے اور دوسرا خطرہ یہ کہ بھیڑیے کے پنجے چیرنے پھاڑنے کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں اور کھال میں اتر جاتے ہیں۔ بولی ایک داؤ کا ماہر تھا۔ وہ ہمیشہ گردن کو دبوچا کرتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے بھیڑیے کو پہلو کے بل گرا دیا اور جو ہی بھیڑیا اٹھا، بولی نے اس کی گردن کو اوپر سے منہ میں لے کر بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اگر بھیڑیا ایک ہی ہوتا تو بولی جیت گیا تھا، مگر مادہ نے جست لگائی اور بولی کی پیٹھ پر پنجے گاڑ دیے اور اس کی گردن کو دانتوں میں دبا لیا۔ بولی کا منہ کھل گیا اور بھیڑیے کی گردن اس کے منہ سے نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے مادہ کی کمر پر پوری طاقت سے ڈنڈا مارا اور وہ چیخ کر پرے جا پڑی۔ نر بھیڑیے نے مجھے دیکھا تو میری طرف لپکا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا تو ٹھوکر سے گر پڑا اور ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ مجھ میں اور بھیڑیے میں، یا یوں کہیے کہ میرے اور موت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن بولی نے پہلو سے بھیڑیے پر جھپٹا مارا اور ایک بار پھر اس کی گردن کو دانتوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے ٹارچ جل رہی تھی جس سے غار روشن تھا۔ میں اٹھ رہا تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میری واسکٹ کی جیب میں چاقو ہے۔ یہ 6 انچ لمبے پھل والا چاقو تھا۔ میں نے فوراً چاقو نکال کر کھول لیا۔ نر بھیڑیے کو بولی نے پکڑ رکھا تھا اور مادہ نے مجھ پر جست لگا کر حملہ کرنے کے بجائے منہ نیچے کر کے میری ٹانگوں پر حملہ کیا۔
لیکن وہ تیزی سے نہ آئی بلکہ ہرراتی ہوئی آہستہ آہستہ آئی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ یہ انسان ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ میرے قریب آئی تو میں نے اوپر سے اس پر چاقو کا وار کیا، لیکن اس چالاک درندے نے نہایت پھرتی سے ایک طرف ہو کر وار بچا لیا۔ غار کے اندر گھٹن بہت تھی۔ بدبو سے بچنے کے لیے میں نے ناک اور منہ پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی جس سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں ہانپ بھی رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر پگڑی کھول دی۔ بدبو کا بھبکا یکلخت نتنوں میں داخل ہوا تو مجھے چکر آ گیا، لیکن جان کے خطرے نے مجھے سنبھالے رکھا۔ مادہ نے پینترا بدلا تو وہ بولی سے ٹکرا گئی۔ بولی نے بھیڑیے کو گردن سے پکڑ کر بے بس کر رکھا تھا۔ مادہ نے مجھ سے توجہ ہٹا کر بولی کی کمر میں دانت گاڑ دیے۔ میں نے پوری طاقت سے چاقو کا وار کیا تو چاقو مادہ کی پیٹھ میں اتر گیا۔ مادہ ایسی ہولناک چیخیں مار مار کر غار کے اندر بھاگنے لگی کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں اس کی پیٹھ سے چاقو نکال نہیں سکا تھا۔ وہ چاقو کا پورا پھل پیٹھ میں لیے غار میں بھاگ بھی رہی تھی اور لوٹ پوٹ بھی ہو رہی تھی، جس سے چاقو زمین سے ٹکرا ٹکرا کر اسے اور زیادہ کاٹتا جا رہا تھا۔ میں بولی کو دیکھ رہا تھا کہ میرا دایاں ٹخنا تیز دھار دانتوں کے شکنجے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا مادہ نے پیچھے سے آ کر میرے ٹخنے کو منہ میں لے لیا تھا۔ دانت کھال میں اتر کر ہڈی کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے نصف انچ موٹے تلے والی پشاوری چپل پہن رکھی تھی جس کے نیچے موٹے سروں والے کیل لگے ہوئے تھے۔ شکار میں ایسے ہی چپل چل سکتے تھے۔ میں نے بایاں پاؤں اٹھا کر مادہ کے سر پر مارا۔ اس کے دانت تو اکھڑ گئے لیکن وہ کھال ساتھ لے گئی۔ اس کی پیٹھ میں میرا چاقو تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ مادہ پہلو کے بل گر کر اٹھ رہی تھی کہ میں نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ یہ شاہبلوت کی لکڑی کا خاصا موٹا ڈنڈا تھا جس نے اسے بے حال کر دیا۔ اوپر سے ایک اور ڈنڈا مارا تو اس کی کھوپڑی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا سر زمین سے جا لگا اور وہ گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے سر پر ہی ڈنڈے کا ایک اور وار کیا تو اس کی کھوپڑی پچک گئی۔ میں نے اس کی پیٹھ سے چاقو نکال لیا۔ بدبو، تھکن اور خوف سے میرا سر ڈولنے لگا۔ ٹارچ کی روشنی اس قدر مدھم ہو گئی تھی کہ بولی اور بھیڑیا بڑے غور سے دیکھنے سے نظر آتے تھے۔ میں نے ٹارچ کو اٹھا کر جھٹکے دیے تو روشنی ذرا سی تیز ہوئی، پھر مدھم ہونے لگی۔ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے خشک ٹہنی کو توڑا ہو۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا۔ بولی نے بھیڑیے کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی تھی۔ بھیڑیا گر کر تڑپنے لگا۔ بولی نے اس کے جسم پر اگلے پاؤں رکھ کر اس کی گردن کو ایسا بری طرح پھاڑا کہ بھیڑیے کا سر الگ ہو گیا۔ بھیڑیا ذرا سا تڑپا اور مر گیا۔ میں نے بولی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر تھپکی دے کر اسے بھیڑیے سے الگ کیا۔ وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ وہ میرے پچکارنے پر میرے ساتھ ہو لیا۔ اچانک ٹارچ بالکل ہی بجھ گئی۔ میں نے کہا، چلو بولی، اور میں ٹٹول ٹٹول کر غار کا دہانہ تلاش کرنے لگا۔ بولی میرے آگے آگے چلا تو میں اس کے قدموں کی آواز پر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ بولی تیزی سے آگے کو چلا گیا اور میں اندھیرے میں بھٹک گیا۔ جدھر ہاتھ کرتا ہاتھ دیوار کو لگتے، کوئی راستہ سجائی نہ دیتا۔ میں بولی کو پکارنے لگتا، وہ بھونکتا ہوا واپس آ گیا اور میری ٹانگوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ میں نے جھک کر اس کا پٹا پکڑ لیا اور وہ چل پڑا۔ اب میں کہیں بھی نہ ٹکرایا نہ بھٹکا، مگر بدبو سے غشی طاری ہونے لگی اور ٹخنے سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد خواب کی طرح یاد ہے کہ میرے ہاتھ سے بولی کا پٹا چھوٹ گیا تھا اور میں تھوڑی دور چل کر ایک دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ میں نے آخری بار بولی کو بلایا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں آسمان کے نیچے دھوپ میں پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور میرے تمام دوست میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ٹخنے میں زخم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ساتھیوں نے زخم پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ جب مجھے اندر گئے بہت وقت گزر گیا تو 2-3 لڑکے غار میں داخل ہوئے، لیکن گھپ اندھیرے کی وجہ سے راستے میں ہی رک کر مجھے آوازیں دے کر واپس آ گئے۔ اندھیرے میں انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ ٹارچ میرے پاس تھی۔ ان میں سے کسی کے پاس دیا سلائی بھی نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ میں اتنی دور چلا گیا تھا کہ ان کی آوازیں مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ وہ بہت فکر مند ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد بولی باہر نکلا۔ وہ بے تابی سے افضل کے گرد گھومنے لگا اور پھر غار کے اندر چلا گیا۔
افضل کتے کا اشارہ سمجھ گیا اور کتے کے پیچھے غار میں داخل ہو گیا۔ بولی اندر جا کر پھر باہر آیا۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بہت ہی بے چین تھا اور اس طرح بھونکتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ پھر غار میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو افضل کو خدا نے عقل دی۔ اس نے بولی کے پٹے میں زنجیر ڈال دی اور بولی غار میں آگے آگے چل پڑا۔ افضل زنجیر پکڑے ہوئے اس کی رہنمائی میں چلتا چلا گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ارشد بھی اندر چلا گیا اور ارشد کے پیچھے ہمارا ایک اور ساتھی احمد بھی چلا گیا۔ بولی وہاں پہنچ کر رک گیا جہاں میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے تینوں ساتھیوں نے اندھیرے میں ٹٹول کر مجھے اٹھا لیا اور بولی کی رہنمائی میں باہر لے آئے۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ اندر کوئی سانپ نہیں تھا۔ افضل کی ٹانگ بھی بری طرح کٹی ہوئی تھی۔ میرا ٹخنا بھی مجھے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے دوستوں نے ہمیں کندھوں پر اٹھا لیا اور ہم اچھو کی جیکی کو کوستے ہوئے گھر چل دیے۔ یہ رقیبانہ فساد جیکی نے ہی برپا کیا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔